अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में सिंध असम्बली में पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद हो या कराची में नेशनल गेम्स के मेले का शानदार इनेकाद हो, वजीर आला सिंध की कराची को पानी की फराहमी की तरजीह हो या सीनियर सूबाई वजीर की कराची में नई इलेक्ट्रिक बसों का इंदिया हो, मेयर कराची की शहर के एक निज़ाम का मुतालबा हो या कराची में इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर का इनेकाद हो, आलमी कल्चर फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में रंगो नूर की बरसात हो या इतालवी कौंसलेट का कलिनरी मास्टर क्लास का एहतमाम हो, बरतानवी कौंसलेट कराची में फिल्मसाज खवातीन की शानदार तकरीब हो या पाकिस्तान की पहली ड्राइवर लेस कार की कामयाब टेस्ट ड्राइव हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान अमूर तय पा गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद। सुथरा पंजाब का सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत ने बजट मनाने की इजाज़त दे दी। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम और गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी। मौसमियाती तब्दीली और बीमारी की वजह से लाहौर सफारी जू का ज़राफ़ा दम तोड़ गया। लाहौर में शिबिस्तान सिनेमा को डिजिटल थिएटर में बदल दिया गया। लाहौर में बच्चों को स्कूल से लेकर आती खातून को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में फुटबॉल के फरोग के लिए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। रवां साल की आखिरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़। 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाने का हदफ। इस्लामाबाद में बल्दियात के मुतबादिल निज़ाम लाने की तैयारियां। वफाकी कौंसिल की तश्कील ज़ेर गौर। चीनी ब्लू स्काई रेस्क्यू फाउंडेशन की टीम की CDA हेडक्वार्टर्स आमद। वफ़द ने खसूसी वाटर रेस्क्यू किट CDA के हवाले की। इंडोनेशिया के सदर का दौरा पाकिस्तान। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। IMF ने पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी कर दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में शहरों में सफाई और पानी की सहूलियात के लिए खर्च की जाएगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी शेड्यूल जारी। 24 जनवरी 2026 को पोलिंग होगी। पाकिस्तान ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। बाइनेंस और HTX को इब्तिदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त मिल गई। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध असम्बली में फौज से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। फील्ड मार्शल की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद। 18 साल बाद कराची में नेशनल गेम्स के मेले का शानदार इनेकाद। कराची में पानी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वजीर आला सिंध। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का अहम इजलास। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच गईं। सीनियर सूबाई वजीर। कराची एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 का कामयाब इनेकाद। 39 रोज़ा आलमी कल्चर फेस्टिवल रंगो नूर की बरसात। इख्तितामी तकरीब में सफीरों और काउंसिल जनरल का मेला। वर्ल्ड वीक ऑफ इटालियन कुजीन पर इतालवी काउंसलेट का खुसूसी कलिनरी मास्टर क्लास का एहतमाम। बरतानवी काउंसलेट कराची में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज की शानदार तकरीब। We are switching to a break. You switch to world's #1 BYD. Let's take a break. वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि सिंध असम्बली में फौज से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। करारदाद सिंध के वजीर दाखिला, कानून और पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार ने पेश की। करारदाद में चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की क़यादत को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया और कहा गया कि पाक फौज की मुल्क में माशी इस्तेकाम और सलामती के लिए काविशों पर पूरा यकीन है।
دفاعی مضبوطی اور داخلی امن کی بحالی ہی معاشی اور معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے۔ مزید کہا گیا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں قومی سلامتی کے ادارے اور سول حکومت ایک ہے۔ ایوان سندھ اسمبلی کا ایوان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتا ہے۔ کراچی میں 18 سال بعد قومی گیمز کے میلے کا آغاز ہو گیا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں رنگا رنگ اور متاثر کن افتتاحی تقریب میں چیئرمین پی بلاول بھٹو زرداری نے ان کھیلوں کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ 18 سال بعد سندھ کو نیشنل گیمز کی میزبانی ملنا ایک اعزاز ہے۔ گیمز میں ملک بھر سے نوجوان کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ قومی یکجہتی کا بہترین مظاہرہ ہے۔ قومی گیمز سے ملک کو نئے اسٹارز کھلاڑی ملیں گے جو کل ملک کے لیے میڈلز جیتیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ امید ہے کہ وہ سندھ کی پرتپاک میزبانی سے لطف اندوز ہوں گے اور کھیلوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، صوبائی وزیر کھیل محمد بخش مہر، صدر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن عارف سعید، سندھ اولمپک کے عہدیداروں کے علاوہ شائقین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ کراچی میں پانی کے سنگین بحران سے نپٹنے کے لیے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کلری بگھار فیڈر، ہب ڈیم اور RBOD ڈرینیج سسٹم کی فوری تکمیل اور فنڈز کے بروقت اجرا کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت شہریوں کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ K4 گریٹر کراچی بلک واٹر سپلائی پروجیکٹ کے ذریعے کراچی کو روزانہ 260 ملین گیلن پانی فراہم کا ہدف مقرر ہے، جبکہ یہ منصوبہ کینجر جھیل سے کراچی تک صاف پانی کی ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا۔ ایڈوانس پریشرائزڈ پائپ لائن سسٹم کے ذریعے کراچی کے پانی کی قلت کے مستقل حل کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر توانائی ناصر حسین شاہ، وزیر آبپاشی جام خان شورو، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، سیکریٹری خزانہ فیاض جتوئی سمیت متعلقہ اداروں کے افسران بھی شریک تھے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ کے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے خواتین کے لیے مخصوص EV اسکوٹیز کی تقسیم کا دوسرا مرحلہ فوری شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نئی الیکٹرک بسیں کراچی پہنچ گئی ہیں۔ اجلاس میں صوبے بھر میں جاری اور آئندہ شروع ہونے والے ٹرانسپورٹ اور موبلٹی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر وزیر نے کہا کہ پنک اسکوٹیز اسکیم کے تحت بڑی تعداد میں خواتین کو جدید اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس سہولت سے خواتین کی آمد و رفت میں آسانی اور خود مختاری کو فروغ ملے گا۔ نئی الیکٹرک بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں جو جلد شہر کے مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ تمام نئے روٹس رواں ماہ ہی فعال کر دیے جائیں گے۔ اجلاس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی مینیجنگ ڈائریکٹر کنول نظام بھٹو اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے 7ویں 4 روزہ سالانہ انٹرنیشنل کنزیومر انڈسٹری ایکسپو اور کانفرنس 2025 کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ نمائش کی تھیم ٹیکنالوجی اینڈ دی ہارٹ آف بیوٹی اینڈ کنزیومر انوویشن تھی۔ انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹ فیئر پاکستانی صنعتی شعبے کی ترقی و توسیع کے لیے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے صنعتی شعبے کی ترقی و توسیع کے فروغ کے لیے SIFC نے مؤثر اقدام کیا ہے۔ نمائش میں 2000 برانڈز اور 55,000 سے زائد وزٹرز کی شرکت ہوئی، جبکہ نمائش میں 10 سے زائد ممالک سے تقریباً 850 بین الاقوامی نمائش کنندگان نے شرکت کی۔ نمائش میں انٹریکٹیو ورکشاپس، سیمینارز اور پینل ڈسکشنز بھی شامل تھے، جہاں ماہرین اور کاروباری حضرات تبادلہ خیال کریں گے۔ علاوہ ازیں صارفین، ریٹیلرز، امپورٹرز اور انویسٹرز ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہوں گے۔ SIFC پاکستانی صنعتی شعبے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی کی زیر اہتمام 39 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 عالمی ثقافتی سرگرمیاں سمیٹتے ہوئے اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول میں رنگ و نور کی برسات ہوتی رہی۔ اختتام شاندار میوزیکل کنسرٹ پر ہوا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ فنکاروں نے مختلف زبانوں میں گیت پیش کر کے دل جیت لیے۔ اختتامی تقریب میں سفیروں اور کونسل جنرل کا میلہ لگ گیا۔ تقریب میں 39 روز تک ہونے والی عالمی ثقافتی سرگرمیوں پر مبنی شو ریل پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے غیر ملکی فنکاروں میں اعزازی شیلڈز تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ ثقافتی دارالخلافہ آج بھی کراچی ہے۔
تقریب میں صوبائی وزیر سعید غنی، اراکین گورننگ باڈی، اعلیٰ حکام حکومت سندھ، ڈائریکٹر خانہ فرہنگ، برٹش کونسل، الائنس فرانسس، گوئٹے انسٹیٹیوٹ کراچی کے ڈائریکٹرز، تھائی لینڈ، ملیشیا، ایران، سری لنکا، جاپان، متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے کونسل جنرلز، ڈپٹی ہائی کمشنر، برٹش موروکو، فلسطین، فلپین کے سفیر سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ورلڈ ویک آف اٹالین کوزین کے 10ویں ایڈیشن کے موقع پر اطالوی کانسلیٹ نے ہیبٹ سٹی میں معروف شیف ونچینزو ڈیلیزو کی زیر نگرانی خصوصی کلینری ماسٹر کلاس کا اہتمام کیا۔ شیف ڈیلیزو نے جیلاٹو اینڈ کافی کے عنوان سے لائیو ڈیمانسٹریشن پیش کی، جس میں اطالوی جیلاٹو کی روایتی دستکاری، معیار اور جدید تکنیکوں پر روشنی ڈالی گئی۔ بلو ماؤنٹین ٹریڈنگ کے اشتراک سے شرکاء کو جیلاٹو بنانے کے عمل اور اس کے منفرد ذائقوں کا عملی تجربہ بھی فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ اٹلی کی کافی انڈسٹری ملک کی زرعی برآمدات کا اہم حصہ ہے اور پاکستان میں کافی مارکیٹ میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ اطالوی کونسل فیبریزیو بیلی نے کہا کہ کونسلیٹ پاکستانی عوام کو اطالوی ثقافت اور کھانوں سے روشناس کرانے کے لیے ایسے پروگرام جاری رکھے گا۔ تقریب میں کھانوں کے ماہرین، شوقین افراد اور ہوریکا سیکٹر کے پروفیشنلز نے شرکت کی۔ مہمانوں کو ایفوگاٹو اور MAC3 کی جانب سے اسپانسر کیے گئے آرٹیفیشل جیلاٹو فلیورز، جن میں جیاندویا اور پاستا نوچولا فراہم کیے گئے۔ برطانوی کانسلیٹ کراچی میں 2 مرتبہ آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز شرمین عبید چنائے نے پاکستان کی سب سے بڑی فلم سازی گرانٹ اور رہنمائی پروگرام پٹاخہ پکچرز کے پروگرام اسٹوری شی ٹیلز کے 7ویں ایڈیشن کی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں امریکی کونسل جنرل، برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن، جاپانی کونسل جنرل کراچی نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر شرمین عبید چنائے نے کہا کہ ہم نے ایسی فلمیں بنائی ہیں جن میں خواتین کی ثابت قدمی، ثقافتی وراثت، کارکردگی، موسیقی، روحانیت اور شناخت جیسے موضوعات پر کام کیا گیا، جس میں کراچی، ملتان، لاہور، چترال اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی 8 فلم ساز خواتین نے حصہ لیا۔ پٹاخہ پکچرز SOC فلمز کا ایک منصوبہ ہے اور برٹش کونسل اور اسکاٹش ڈاکیومنٹری انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے چلتا ہے۔ تقریب میں فیلو فلمز کے ٹریلر پہلی بار پیش کیے گئے اور 6 ماہ کے دوران بننے والی گہری انسانی کہانیوں کی ایک ابتدائی جھلک بھی دکھائی گئی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے ہنا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹرانسپورٹ کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا فیصلہ، جس پر ٹرانسپورٹرز نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کی بھرپور تائید و حمایت کرتے ہیں۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ٹرانسپورٹ کی صنعت کی بہتری، ترقی اور تمام مسائل کے حل کے لیے 4 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر مرکزی کوارڈینیٹر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں کی بھرپور شرکت رہی۔ مسائل کے حل کے لیے 4 مستقل کمیٹیاں قائم کر دی گئیں، جبکہ ہڑتال کے خاتمے کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا۔ قائم کردہ کمیٹیوں میں گڈ ٹرانسپورٹ کمیٹی، منی مزدار ٹرانسپورٹ کمیٹی، پبلک ٹرانسپورٹ کمیٹی اور سٹاف ڈیوٹی وہیکل کمیٹی شامل ہیں۔ ٹرانسپورٹر کی سفارشات مرتب کر کے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو پیش کرے گی۔ ٹرانسپورٹرز اور حکومتی نمائندے آئندہ بدھ کو مشترکہ پریس کانفرنس میں حتمی تجاویز سامنے لائیں گے، جبکہ یہ 4 کمیٹیاں مستقل بنیادوں پر ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل کی نگرانی اور سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گی۔ ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کی لاہور آمد۔ لاہور میں بلاول بھٹو نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، جہاں PSF اور PYO کے نوجوانوں نے گورنر پنجاب کے ہمراہ بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کیا۔ دوسری جانب گورنر پنجاب نے بلاول ہاؤس لاہور میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ مزید بتا رہے ہیں افضال طالب اس رپورٹ میں۔ دورہ پنجاب کے دوران گورنر ہاؤس لاہور میں ڈیرے، بلاول بھٹو کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین عہدیداروں اور پارٹی رہنماؤں کو بلدیاتی انتخابات میں مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت کر دی۔ PYO اور
PSF کے نوجوانوں نے گورنر پنجاب کے ہمراہ بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کیا۔ نوجوان طلبہ نے اس موقع پر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا۔ دوسری طرف صدر آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کی۔ گورنر نے صدر مملکت کو پنجاب کی سیاسی اور تنظیمی صورتحال پر بریف کیا۔ پنجاب میں اتحادی حکومت کے ساتھ پاور شیئرنگ کے زیر التوا معاملے پر تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب میں تنظیم سازی اور ورکرز کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے دورہ پنجاب سے جالے تازہ دم ہو گئے ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سترہ پنجاب پروگرام کو عالمی سطح پر ایک اور بڑی پذیرائی مل گئی ہے۔ COP30 کے بعد فوربس، بلومبرگ اور اب BBC نے بھی سترہ پنجاب کے جدید ویسٹ مینجمنٹ ماڈل کو سراہا ہے۔ BBC کے مطابق سترہ پنجاب کا صفائی کا ماڈل برطانیہ کے شہر برمنگھم تک پہنچ گیا ہے، جہاں تاریخ میں پہلی بار کسی برطانوی شہر کے والنٹیئرز گروپ نے صفائی کے لیے پنجاب سے رہنمائی حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا سترہ پنجاب ماڈل برطانیہ میں بھی ایک ماڈل بن چکا ہے۔ BBC کا کہنا ہے کہ برمنگھم میں ابلتے کوڑے دانوں اور بار بار ہونے والی ہڑتالوں کے مسائل کے حل میں سترہ پنجاب ماڈل مؤثر ثابت ہوا۔ پنجاب کے ماہرین اور برمنگھم کے رضاکاروں کے درمیان ڈیجیٹل پارٹنرشپ نے کئی مفروضے بدل دیے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO بابر صاحب دین نے برمنگھم کے رضاکاروں کے ساتھ ایک آن لائن اجلاس کیا، جس میں پنجاب کے ماڈل اور مقامی مسائل کے حل سے متعلق برطانیہ کو رہنمائی فراہم کی گئی۔ دوسری جانب عالمی جریدے بلومبرگ نے سترہ پنجاب کے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کو ایک اہم منصوبہ قرار دیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق سترہ پنجاب منصوبہ ماحول دوست سرگرمیوں کے ذریعے پنجاب کی معیشت میں سالانہ 300 ارب روپے کا اضافہ کر رہا ہے۔ ناظرین پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی۔ بسنت فروری کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو منائی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں کسی کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ پتنگوں اور ڈور کے لیے خصوصی QR کوڈ جاری کیے جائیں گے۔ آرڈیننس کے مطابق خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے پتنگ بازی سے متعلق 2025 آرڈیننس بھی پاس کیا گیا، جس پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ آرڈیننس کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچے اب پتنگ نہیں اڑا سکتے۔ ہاتھ یا کیمیکلی کوڈڈ ڈور کے استعمال یا بیچنے پر 3 سے 5 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ بچوں کی جانب سے پتنگ بازی ایکٹ کی پہلی خلاف ورزی پر 50,000، دوسری بار 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ ڈور بنانے اور بیچنے والے کی رجسٹریشن لازمی کر دی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی اجلاس میں پتنگ بازی سے متعلق 2025 آرڈیننس پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور میں بسنت 6، 7 اور 8 فروری کو منانے کا اعلان کیا گیا۔ بسنت کے معاملے پر تمام سٹیک ہولڈرز سے بات کر کے قانون بنایا گیا ہے۔ اس میں انسانی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام SOPs آرڈیننس میں شامل ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے بسنت کے حوالے سے حکومت کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ تمام موٹر سائیکلوں پر راڈ لگے گی۔ ڈور کی تیاری مخصوص جگہوں پر لاہور میں ہوگی۔ ناظرین پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ IG پنجاب کے مطابق پنجاب پولیس اب تک لاہور سمیت پنجاب بھر سے 31,377 افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کر چکی ہے، جبکہ 203 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ ڈیپورٹ ہونے والوں میں 11,576 مرد، 6,679 خواتین، 13,133 بچے شامل۔ ڈیپورٹ ہونے والوں میں رہائشی ثبوت رکھنے والے 10,043، افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے 11,067، غیر قانونی مقیم 10,267 غیر ملکی شامل ہیں۔ IG پنجاب نے بتایا کہ لاہور میں 5 جبکہ صوبہ بھر میں 46 ہولڈنگ سینٹرز قائم ہیں۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، تمام غیر قانونی مقیم افراد کا انخلاء یقینی بنا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی مقیم باشندوں کے انخلاء کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ناظرین موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور معدے کی خرابی کے باعث لاہور سفاری زو میں موجود ایک زرافہ دم توڑ گیا، جس کی موت کی تصدیق انتظامیہ نے بھی کر دی ہے۔
ذرائع کے مطابق جنوبی افریقہ سے اکتوبر کے وسط میں 12 زرافے امپورٹ کیے گئے تھے جنہیں کوارنٹائن میں رکھا گیا تھا۔ لاہور سفاری زو کے ذرائع کے مطابق 2 زرافے شروع سے ہی کمزور اور لاغر تھے۔ انتظامیہ کی طرف سے یکساں خوراک، ماحول اور بہترین دیکھ بھال کے باوجود ان کی نشو نما نہیں ہو رہی تھی اور دونوں میں معدے کی خرابی کے علامات بھی پائی گئیں۔ ان میں سے ایک زرافہ کم و بیش 3 ہفتے قبل دم توڑ گیا تھا۔ سفاری زو انتظامیہ کے مطابق یہاں موجود 11 زرافے صحت مند ہیں اور ان کی نشوما ہو رہی ہے، جبکہ اسموگ اور سردی کی وجہ سے ان زرافوں کو بھی عوام کے لیے اوپن انکلوژن میں نہیں چھوڑا گیا اور انہیں ماحول کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ سفاری زو میں پاکستان کا پہلا جدید ترین وائلڈ اینیمل ہسپتال بھی بنایا گیا ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کے علاج معالجہ کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی جاری ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، پاکستان میں فلم کی زبر و حالی کے بعد شبستان سینما کو ڈیجیٹل تھیٹر میں تبدیل کر کے باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں تھیٹر کے فنکاروں نے شرکت کی۔ فنکاروں نے ڈیجیٹل تھیٹر کو ایک مثبت قدم قرار دیا۔ افتتاحی تقریب کے بعد اب یہاں باقاعدہ ڈرامے کا آغاز کر دیا گیا۔ دیکھیے میاں اصغر سلیمی کی یہ رپورٹ۔ پاکستانی سینما کی زوال پذیری کے ساتھ شبستان سینما برسوں سے بند پڑا تھا، لیکن اب شاندار تزئین و آرائش کے بعد یہی مقام شبستان تھیٹر کے نام سے ایک نئی زندگی پا چکا ہے۔ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر اجمل ملک، محمد یوسف، فیروزہ، روبی انم سمیت تھیٹر کے ممتاز فنکاروں نے شرکت کی۔ سبھی چہروں پر خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ فنکاروں نے نئے ڈیجیٹل تھیٹر کو ایک مثبت اور جرأت مندانہ قدم قرار دیا۔ تو ہم اپنی اس ٹیم کے ساتھ مل کر ڈرامے کا ریوائیول چاہتے ہیں، اور ڈرامے کے ریوائیول کے لیے ہمارے پاس وہ تھیٹر ہونا بہت ضروری تھے جہاں ہم ڈرامے کے حوالے سے اپنی مرضی کا کام کر سکیں، کہ وہ ایسا معیاری ڈرامہ کہ فیملیز واپس آئیں جو روٹھی ہوئی ہیں، اور فیملیز سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ڈرامہ بالکل اپنی واپس اسی حالت میں آ چکا ہے۔ شبستان ایک ایسا تھیٹر ہوگا انڈسٹری میں، تھیٹر انڈسٹری میں، جو یہ تھیٹروں کی عزت بڑھائے گا۔ میری طرف سے تمام لوگوں کو بہت مبارک کہ اب ایک نیا تھیٹر، نیا آغاز۔ ڈرامہ ڈائریکٹرز، رائٹرز اور پروڈیوسرز نے بھی شبستان تھیٹر کے قیام کو لاہور کی ثقافتی دنیا کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ جدید سہولتیں مستقبل میں تھیٹر اور پرفارمنگ آرٹس کے رجحان کو نئی سمت دیں گی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ لاہور میں بچوں کو اسکول سے لے کر آتی خاتون کو ہراساں کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق برقع پوش خاتون کو ہراساں کرنے کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آئی، جس پر پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے ملزم کو بلال گنج کے علاقے سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت شہریار کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم نے دوران تفتیش واردات کا اعتراف بھی کر لیا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں، لاہور میں فٹ بال کے فروغ کے لیے ڈسٹرکٹ فٹ بال چیمپئن شپ بابا فٹ بال کلب نے دلچسپ مقابلے کے بعد جیت لی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر سید محسن گیلانی نے ایونٹ کے کامیاب انعقاد کو سراہا اور فٹ بال کی ترقی کے لیے ڈپارٹمنٹ کی بحالی کو اہم قرار دیا۔ تفصیلات محمد یوسف انجم سے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کی گراؤنڈ میں لاہور ڈسٹرکٹ فٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل میں فیم سپورٹس کلب اور بابا کلب کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ پنالٹی ککس پر بابا فٹ بال کلب نے 4 کے مقابلے میں 5 گول سے چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ فٹ بال فیڈریشن کے صدر سید محسن گیلانی نے کہا کہ پی ایف ایف اپنی لیگ شروع کروانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ فٹ بال لیگ کے لیے ہم نے ایک لیٹر آف انٹینٹ مانگا تھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں آنا چاہتے ہیں، اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ چند دن پہلے ہی ختم ہوئی ہے۔ اب ہم اس کو، جو بھی ہمارے پاس پرپوزلز آئے ہیں، کافی سارے پرپوزل ہمارے پاس آئے ہیں جو لوگ ایکچولی نئی ایک لیگ کروانا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ فیڈریشن نئی آئی ہے اور ہم نے یہ عزم کیا کہ ہم فٹ بال کو ایک دوسرے مقام پہ لے کے جائیں گے، جس سے پہلے سے بہت بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارا یہی خیال ہے کہ ہم لیگ کو بھی اسی طریقے سے کریں۔ پی ایف ایف کے سینئر نائب صدر حافظ زکا اور صدر پنجاب فٹ بال ایسوسی ایشن نوید اسم لودھی نے بھی جلد پنجاب ڈویژنل فٹ بال لیگ کرانے کا عزم ظاہر کیا۔ پورے 1 سال کا کیلنڈر اب جاری کریں گے، اور جس میں ٹورنامنٹس، انٹر کالجیٹ، انٹر سکولز اور انٹر ڈسٹرکٹس اور انٹر ڈویژن، ہم سارے ٹورنامنٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ پنجاب ایف اے کی ہماری میٹنگ ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈویژنل لیگ ایک اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جو 9 ڈویژن ہیں، 10 ڈویژن ہیں ہمارے پنجاب کے، تو وہ ڈویژنل لیگ ہم لاہور کے ساتھ مل کے اس کے کافی میچز جو ہوں گے وہ لاہور میں ہوں گے، اور اس طرح پنجاب کے تمام اضلاع جو 38 اضلاع ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پراپر موقع ملے گا اس لیگ میں انشاءاللہ تعالیٰ کھیلنے کا۔ دوسری جانب گلشن راوی فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل زیڈ کے ایف سی اور گلشن راوی کلب کے مابین کھیلا گیا۔ میچ میں زیڈ کے ایف سی نے 3-0 سے فتح سمیٹی۔ ایم این اے حافظ میاں نعمان مہمان خصوصی تھے۔
इस मौके पर MPA मियां मरगूब, एडवाइजर वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह और सदर DFA लाहौर ज़िया आरिफ डोगर समेत ताजो रहनुमा बाबर महमूद भी मौजूद थे। इख्तितामी तकरीब के मौका पर मेहमान ग्रामी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। पाकिस्तान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम ने इस साल की 5वीं और आखिरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसका टारगेट 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से पैदा होने वाली माजूरी से बचाना और महफूज बनाना है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने पोलियो के खात्मे के लिए कायम नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने नेशनल EOC कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अनवारुल हक के बेटे समेत बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए और पाकिस्तान और दुनिया भर के हर बच्चे को पोलियो के आलमी ख़तरात से महफूज रखने के लिए हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। 7 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियात के मुतबादिल निज़ाम लाने की तैयारियां की जा रही हैं और इस्लामाबाद में वफाकी कौंसिल की तश्कील ज़ेर गौर है। वफाकी कौंसिल 15 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कौंसिल की अलग अलग असम्बली और अरकान का इंतखाब इलेक्शन से होगा। कौंसिल मेयर का इंतखाब करेगी। चीफ कमिश्नर वफाकी कौंसिल में चीफ सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगे और वफाकी कौंसिल बल्दियाती निज़ाम की जगह ले लेगी। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कमेटी ने इस मुतबादिल निज़ाम पर काम शुरू कर दिया और कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर मेंबर एडमिन CDA तलत महमूद से चीनी ब्लू स्काई रेस्क्यू फाउंडेशन की टीम की CDA हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई। इस मौके पर चीनी ब्लू स्काई रेस्क्यू फाउंडेशन ने खसूसी वाटर रेस्क्यू किट्स CDA के हवाले की। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद इमरजेंसी सर्विसेज समेत CDA के दीगर शोबों के अफसरान भी मौजूद थे। ये खसूसी किट्स न सिर्फ आबी हादसात के दौरान बचाव में मददगार साबित होंगी, बल्कि शहर में एमरजेंसी रिस्पांस की सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाएंगी। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन CDA तलत महमूद ने चीनी ब्लू स्काई फाउंडेशन की टीम के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क चीन की तरफ से ताउन को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। ये कीमती तोहफ़ा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हिफाजत और बेहतर एमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक अहम इजाफा होगा। शामिल करते हैं अगली खबर। इंडोनेशिया के सदर ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान इंडोनेशियन सदर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। इंडोनेशिया के सदर ने दौरा पाकिस्तान के दौरान तिजारत, दिफा और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया, जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी हुए। इंडोनेशियन सदर के दौरे की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सेहत और आला तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 7 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पुरवकार तकरीब हुई, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। Today our discussion have been extremely productive and gratifying, and what we have decided to promote our bilateral trade, culture, interact in the field of medical health, education, vocational training, I think are milestones we have earmarked to achieve, and I want to assure you on my part that I will work with you very closely. सदर इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में JF-17 थंडर तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज है। Today we have had very productive meetings. We have achieved many agreements on various fields, and we have addressed matters of mutual interest between us. We have common values. We have common interests. We are both maybe the biggest Muslim countries in the world. इससे पहले इंडोनेशिया के सदर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی قسط جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے IMF سے قرضے کی قسط ملنے کی تصدیق بھی کر دی۔ IMF کی طرف سے 1 ارب ڈالر توسیعی فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت جاری کیے گئے۔ IMF نے 20 کروڑ ڈالرز کلائمیٹ فائنینسنگ کی مدد میں جاری کیے۔ خبر کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی منظوری دے دی۔ لچک اور استحکام سہولت کی مد میں 20 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ IMF نے EFF پروگرام کے دوسرے جائزے کی منظوری دے دی۔ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ IMF کا کہنا ہے حالیہ تباہ کن سیلاب کے باوجود حکومت کی مضبوط معاشی کارکردگی نے مالی و بیرونی شعبے میں استحکام برقرار رکھا۔ IMF نے اپنی پالیسی ترجیحات میں میکرو اکنامک استحکام، پبلک فائنانس اصلاحات اور مسابقت میں اضافے کو بنیادی نکات قرار دیا ہے۔ IMF اعلامیے کے مطابق EFF کا مقصد معاشی استحکام، پائیدار ترقی اور ریزرو میں اضافہ ہے۔ مسابقت بڑھانے، پیداواری صلاحیت میں بہتری اور SOEs اصلاحات کو ترجیح قرار دیا گیا۔ حکومتی خدمات، ہیومن کیپٹل اور انفراسٹرکچر مضبوط بنانے کی بھی سفارش کی گئی۔ IMF کا کہنا ہے مالی سال 2025 میں پاکستان نے 1.3% پرائمری سرپلس حاصل کیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ IMF کو توقع ہے ذخائر کا استحکام آئندہ سال بھی جاری رہے گا۔ اعلامیے میں سیلاب کے سبب مہنگائی میں اضافہ عارضی قرار دیا گیا۔ IMF کا کہنا ہے حقیقی GDP میں بہتری، مہنگائی کی توقعات قابو میں، مالی و بیرونی خسارے کم ہوئے۔ عالمی غیر یقینی صورتحال میں پاکستان کو محتاط معاشی پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھنا ہوگا۔ IMF اعلامیے میں پاکستان پر ٹیکس اصلاحات اور آمدن میں اضافے پر زور دیتے ہوئے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کو ناگزیر قرار دیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 40 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کے پلان میں خواتین کے لیے خصوصی شکایتی ڈیسک اور تربیتی پروگرام بھی شامل ہیں۔ پروگرام مقامی حکومتوں کی مالی اور انتظامی صلاحیت بہتر بنائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق رقم صوبہ پنجاب میں شہروں میں صفائی اور پانی کی سہولیات کے لیے خرچ ہوگی۔ منصوبے سے پنجاب کے 16 شہروں میں محفوظ پانی اور صفائی کی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ بارشوں کے نکاس، پانی، سیوریج اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ سسٹمز اپ گریڈ کیے جائیں گے۔ پروگرام سے 45 لاکھ افراد کو بہتر سہولیات ملیں گی۔ عالمی بینک کا منصوبہ شہروں کو سیلاب اور خشک سالی سے مقابلے کے لیے زیادہ مضبوط بنائے گا، شہروں کی پائیدار ترقی اور ماحول دوستی کے اہداف میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد گلگت بلتستان کی اسمبلی کا انتخابی شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 15 دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، جبکہ 23 دسمبر کو امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی۔ 30 دسمبر کو کاغذات کی اسکروٹنی ہوگی اور 10 جنوری کو اپیلوں سے متعلق فیصلے دیے جائیں گے، جبکہ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے اور 24 جنوری کو گلگت بلتستان میں پولنگ ہوگی۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے بائنانس اور STX کو NOC جاری کر دیا گیا۔ NOC کا اجرا متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ مشترکہ مشاورت اور باضابطہ جائزہ کارروائی کے بعد کیا گیا۔ NOC کے حصول کے بعد بائنانس اور STX کو پاکستان میں ہدف شدہ ریگولیٹری نگرانی کے تحت ابتدائی تیاری اور مشاورتی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت مل گئی، تاہم یہ NOC مکمل آپریٹنگ لائسنس نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ورچوئل ایسٹ سیکٹر کی ریگولیشن کے لیے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے مرحلہ وار اور رسک بیسڈ طریقہ کار کی عکاسی اور بین الاقوامی ریگولیٹری طریقہ کار سے ہم آہنگ ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسمو پولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔